सब गांव वाले वोट डाल चुके थे और बेचैनी से गांव के दफ्तर के बाहर खड़े फैसले का इंतजार कर रहे थे। बेचैनी और मुस्तकबिल का खौफ इनके चेहरे पर छलक रहा था। तभी एक शख्स दफ्तर से बाहर आया और बाहर मैदान में मौजूद गांव वालों को देखा, जो इसे देखकर एक जगह पर जमा हो चुके थे। इस आदमी ने एक नज़र हाथ में पकड़े कागज़ को देखा और फिर गहरा सांस लेकर सब गांव वालों को देखने लगा। इलेक्शन का नतीजा आ चुका है। इस आदमी की बात पर सब घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 12 सालों से हर 3 साल के बाद ये इलेक्शन होता आया है, जिसके ज़रिए आप सब अपनी मर्ज़ी से गांव के सरदार का तयन करते हैं। इस साल भी आप सबकी मनमर्जी के तहत हमारे गांव का अगला सरदार चुन लिया गया है। इतना कहकर वो आदमी खामोश हो गया और सवालिया नज़रों से एक आदमी को देखा, जिसने हाँ में सर हिला दिया। फैसला सुनाने से पहले इलेक्शन पर खड़े होने वाले तमाम नुमाइंदगान को यहाँ बुलाना चाहूँगा, ताकि फैसले के बाद आप सबकी मौजूदगी में सरदार की दस्तारबंदी की जा सके। इस आदमी ने गहरा सांस लिया। मैं दावत देता हूँ जनाब अरशमान मलिक साहब, जो कि पिछले 12 सालों से 4 मरतबा इस इलेक्शन पर खड़े हो चुके हैं। इस बात पर सब गाँव वालों ने तालियां बजाई, लेकिन अरशमान मलिक के जिक्र पर ही सबके दिल खौफ से बंद हुए थे। तभी इनके पीछे खड़ी एक काले रंग की प्राडो का एक मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और भूरे रंग की शलवार कमीज़ में नीचे भूरी पेशाबी चप्पल पहने अरशमान मलिक भरपूर अंदाज में स्टाइल से बाल सेट किए, नॉर्मल से दाढ़ी के साथ सख्त बार और नकोश वाला 30 साला मर्द इंतहाई शानदार था। रंग ज़्यादा गोरा नहीं बल्कि गंदमी था, लेकिन ये इसकी वजाहत को कम करने के बजाय बढ़ाता था। आंखों पर लगा काला चश्मा इसकी वजाहत और रूप के 4 चांद लगा रहा था। वो बेहद मकरूर शहजादा सबको नज़रअंदाज करके चलता इस दफ्तर के बरामदे में आया और लोगों के सामने खड़ा होकर अपनी आंखों से चश्मा उतारने लगा। इसको देखकर ही सब अपना सर झुका चुके थे। आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अरशमान मलिक से सर उठाकर बात कर सकता? क्या पता अरशमान मलिक इस वजह से गुस्से में आकर इसका सर ही धड़ से जुदा कर देता। अरशमान बेनियाजी से सबको देख रहा था। चेहरे पर मौजूद उलझन छुपाए नहीं छुप रही थी। इसे यूँ आम लोगों के दरमियान आना बिल्कुल पसंद नहीं था और इस बात से गांव का बच्चा बच्चा वाकिफ था। अब बारी हमारे दूसरे दावेदार की, जो 12 सालों से अरशमान साहब के मुकाबले पर खड़े होते आए हैं और हर इलेक्शन जीतकर गांव के सरदार भी बनते रहे हैं। तो मैं यहाँ मदऊ करता हूँ जनाब अज़म चौधरी साहब को। असम के नाम पर ही सबकी आंखें मुंतशिर हुईं। इसे देखने की चाह पर सब लोग यहाँ वहाँ देखने लगे। इस मजमे में सिर्फ अरशमान मलिक ही एक ऐसा शख्स था जो इस नाम पर अपनी मुठ्ठियाँ नफ़रत से बीत चुका था। तभी एक जीप इस मैदान के पास आकर रुकी और सफ़ेद शलवार कमीज के नीचे काले रंग का खुस्सा पहने और सफ़ेद पगड़ी पहने एक 32 साला मर्द इस जीप से बाहर निकला। गोरे रंगत और तीखे नकूश वाले शख्स को देखकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि वह कोई और नहीं, इनका सरदार आज़म था। लोग अकीदत से सलाम कर रहे थे और हाथ उठाकर सबको जवाब दे रहा था। इसके लिए गांव वालों की ये चाहत देखकर अरशमान मलिक अपने दांत किचकिचा कर रह गया। इसकी आंखों में नफरत देखकर अज़म के होंठ शान से मुस्कुराए और वो भी इस बरामदे में मौजूद शख्स के बाएं जानिब खड़ा हो गया। मैं अरशमान मलिक और अज़म चौधरी को यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ, इस आदमी ने अकीदत से कहा और हाथ में पकड़े कागजात को देखा। आप सब जानते हैं ये इलेक्शन 12 साल से इस गाँव का सरदार मुकर्रर करने के लिए होता आया है और अरशमान मलिक साहब और अज़म चौधरी साहब 12 साल से इस इलेक्शन पर खड़े होते रहे हैं और आप सब 12 साल से 4 मरतबा अपना सरदार सब जानते हैं। ये फालतू की बातें करने के बजाय नतीजा सुनाओ, मेरे पास बेकार वक्त नहीं है ज़ाया करने को। अरशमान ने इस आदमी की बात काट कर गुस्से से कहा तो वो आदमी घबराकर अरशमान को देखने लगा, जबकि असम के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। बता दो साईं, नतीजा मलिक साहब चौथी मरतबा भी मुझसे हारने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रहे हैं, अज़म ने अपने मखसूस सराइकी लहजे में कहा, जबकि इसकी बात पर अरशमान अपनी मुट्ठियाँ बींच कर रह गया। तुम जैसे जाहिल और बेकार शख्स के पास इस सब के लिए बहुत वक्त होगा, लेकिन मेरा वक्त फालतू नहीं। फ़ौरन फैसला सुनाओ, अरशमान ने हुक्मिया अंदाज में कहा तो अज़म के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। हाँ साईं, बता दो, पढ़े लिखे अरशमान मलिक को सरदारी संभालनी है। अरशमान इसकी आवाज़ में छुपा तंज महसूस कर सकता था। इसका दिल तो कर रहा था अज़म को सबके सामने गोली मार दे, लेकिन वो गुस्से से जबड़े खींचने के सिवा कुछ नहीं कर सका। ठीक है चौधरी साहब, इस आदमी ने आजिज़ी से कहा और घबरा कर हाथ में पकड़े कागज़ को देखा। आज सबके वोट का फैसला इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसके ज़रिए आपने अगला 3 साल तक सरदार चुना है। इस आदमी ने बात शुरू करते हुए घबराई से अपनी निगाह अरशमान और अज़म पर डाली, जो सरदारी के दावेदार होने के साथ साथ एक दूसरे के ख़ानदानी और जानी दुश्मन भी थे। अरशमान मलिक साहब को मिले हैं 718 वोट। इतना कहकर वो आदमी खामोश हो गया तो सबने तालियां बजाईं और सबके साथ साथ अज़म चौधरी को तालियां बजाता देख अरशमान का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया और अज़म चौधरी साहब को मिले हैं। इस आदमी ने घबरा कर हाथ में पकड़े कागज़ को देखा और थूक निकला 1528 वोट। इसके इतना कहते ही लोगों ने इंतहाई ज़ोरों शोर से तालियां बजाईं, जबकि अज़म तो बस फातिहा मुस्कान के साथ अरशमान को देख रहा था, जो मामुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाए वहाँ खड़ा था। तो पिछले 3 बार की तरह चौथी मरतबा भी अज़म चौधरी साहब इस गांव के सरदार बने हैं। लोगों की तालियों का शोर मज़ीद बुलंद हुआ और अरशमान नफरत से मुठ्ठियाँ बींचता वहाँ से चला गया। एक बार फिर से नाकाम होने पर अरशमान को सबसे नफरत हो रही थी।
وہ ہر لحاظ سے عزم سے زیادہ بہتر تھا۔ جہاں عزم ایک ان پڑھ انسان تھا، وہیں ارشمان کے پاس ایم اے سیاسیات کی ڈگری تھی، لیکن پھر بھی وہ اس جاہل شخص سے ہارتا آیا تھا۔ ارشمان کا غصہ تو ان گاؤں والوں پر آتا تھا جو ہر مرتبہ عزم کو اس پر فوقیت دیتے تھے۔ ارشمان نے نفرت اور غصے سے اپنی مہنگی پراڈو کی کھڑکی پر مارا۔ چودھری اور ملک خاندان اس گاؤں کے سب سے امیر خاندان تھے، جن کی ملکیت میں تقریباً پورے گاؤں کی زمینیں تھیں، اور اسی وجہ سے یہ دونوں ہی خاندان گاؤں کی فلاح کے لیے بہت کچھ کرتے آئے تھے۔ لیکن جو بات گاؤں والے کے لیے مسئلہ تھی وہ تھی چودھری اور ملک خاندان میں دشمنی، جس سے یہ خاندان 12 سالوں سے نفرت کی آگ میں دہک رہے تھے۔ ان کا بس چلتا تو ایک دوسرے کو ختم کر دیتے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ارشمان ملک آگ تھا تو اعظم چودھری بجلی، دونوں ہی طاقت اور دولت کی مورت تھے۔ ان کا تنازع پورے گاؤں کو جلا کر خاک کر سکتا تھا۔ ارشمان نفرت سے اپنے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھنے لگا، جو شیشے کی کھڑکی توڑنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر موجود زخم سے بہہ رہا تھا۔ کیا فائدہ اتنا پڑھائی کا، سائیں شہر کی ڈگریوں کا؟ ملک صاحب پھر سے 8ویں فیل چودھری سے ہار گئے۔ اپنے پیچھے سے عزم کی آواز سن کر ارشمان نفرت سے اس کی جانب پلٹا۔ اپنی حد میں رہو چودھری، اگر میں نے حد دکھانے پر آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارشمان نے اپنے ہاتھ میں موجود زخم میں ناخن گاڑ کر کہا۔ اس کے بازو میں اٹھنے والی تکلیف اس کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ حد میں تو تم رہو سائیں، مت بھولو اپنے سردار سے بات کر رہے ہو اس وقت۔ اتنی پڑھائی نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی کیا؟ عزم نے شان سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ ارشمان کو لگا اس وقت اس کا یہاں سے جانا ہی بہتر ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ غصے میں اس گھٹیا شخص کی جان لے لے۔ ویسے تم چاہو تو میں خود تمہیں سردار بنا کر سرداری سے ہٹ جاتا ہوں۔ ابھی ارشمان نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا جب عزم کی آواز پر وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ سردار تو میں بن ہی جاؤں گا، اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس بات پر عزم قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اپنے خواب وچ تو سردار بندا روی سائیاں۔ عزم ارشمان کے پاس آیا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ایسا کرتے وہ خوبروسا مردانہ وجاہت کا شہنشاہ لگنے لگا تھا، لیکن ارشمان کو اس سے بے تحاشا نفرت ہو رہی تھی۔ میں تمہیں سردار بناؤں گا سائیں، سچ کہہ رہا ہوں، بس بدلے میں تمہیں مجھے ایک چیز دے دو، وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی تم سردار نہیں بنوں گا۔ ارشمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے عزم کو کچھ بھی دینے میں دلچسپی نہیں تھی، بس وہ جاننا چاہتا تھا وہ ایسا کیا ہے جو عزم کو اس سے چاہیے۔ کیا؟ ارشمان کے پوچھنے پر ایک مسکان عزم کے ہونٹوں پر آئی اور آنکھوں میں عجیب سی حرارت اتری۔ آن عزم کے منہ سے اپنی بچپن کی منگ اور محبت کا نام سن کر ارشمان کا غصہ آپے سے باہر ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے عزم کو گربان سے پکڑا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ تیری اس گھٹیا زبان پر میری آن کا نام آیا بھی کیسے؟ میں تیری زبان کھینچ دوں گا۔ ارشمان نے پھر سے اسے مارنا چاہا، لیکن اب کی بار عزم اس کا ہاتھ اپنے طاقتور ہاتھ میں سختی سے تھام گیا تھا اور مسکرا کر اپنی ناک سے بہنے والے خون کو انگوٹھے پر چنا، جو ارشمان کے مکے کی مہربانی تھا۔ صرف نام کی بات کرتا ہے سائیں، میں تو اسے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنی ملکیت سمجھتا ہوں۔ تب کیا بنے گا تمہارا؟ ارشمان اب کی بار باقاعدہ غصے سے گرایا۔ آن میری منگ ہے عزم چودھری، غیرت ہے وہ میری، سچ کہتا ہوں پھر تمہارے ہونٹوں پر اس کا نام آیا تو تمہاری زبان کھینچ دوں گا۔ عزم کی مسکراہٹ کم ہونے کے بجائے گہری ہو چکی تھی۔ وہ تیری منگ ضرور ہوگی، لیکن بیوی وہ عزم چودھری کی بنے گی، وعدہ ہے یہ عزم چودھری کا اور میرے ہونٹوں کی قسم۔ آن کے نام کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ عزم کے ڈھٹائی اور خباثت کے کہنے پر ارشمان غصے سے پاگل ہو گیا، اس لیے بنا سوچے اس نے اپنی کمر کے پاس سے ریوالور نکالا اور عزم کے ماتھے پر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں کچھ فاصلے پر کھڑے عزم کے آدمی ارشمان پر بندوقیں تان چکے تھے، اور یہ دیکھ کر ارشمان کے آدمی بھی اپنی بندوق نکال چکے تھے۔ ان دونوں کا چھوٹا سا اشارہ اور وہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ تمہارا خواب ہی رہے گا کہ تم آن کا بال بھی چھو سکو گے۔ وہ میری محبت، میرا جنون ہے۔ عزم چودھری صرف اور صرف ارشمان ملک کی ہے وہ۔ ارشمان کا اتنے حق سے آن کو اپنی ملکیت کہنا عزم چودھری کو آگ لگا گیا، اسی لیے اس نے ہاتھ کے جھٹکے سے ارشمان کے ہاتھ میں پکڑا ریوالور چھینا اور اسے ارشمان کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیا۔ تو میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں ارشمان ملک، آن کو تمہاری ناک کے نیچے سے چرا کر اپنا بنا لوں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے سوائے کھڑے ہو کر دیکھنے کے، بالکل اس سرداری کی طرح۔ اتنا کہہ کر عزم نے اس کا ریوالور زمین پر پھینکا اور مڑ کر اپنے آدمیوں کو بندوق نیچے کرنے کا اشارہ کرتے وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ غصے سے پاگل ہوتے ارشمان نے اپنا پاؤں گاڑی کے ٹائر کو مارا۔ آج عزم چودھری نے آن کا نام اپنی زبان پر لا کر حد کر دی تھی۔ ارشمان کا بس چلتا تو عزم کی جان لے لیتا، لیکن نہیں، اسے اس کھیل میں سب سے بری طرح مار مارنا چاہتا تھا۔ آن کو مکمل اپنا کر شان سے عزم کی 8ویں بار ہار دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک مسرور سی مسکراہٹ نے ارشمان کے ہونٹوں کو چھوا۔ وہ جانتا تھا عزم کچھ بھی کر لے وہ آن کو اس سے نہیں چھین سکتا، کیونکہ جتنی محبت ارشمان آن سے کرتا تھا اتنی ہی محبت آن بھی اس سے کرتی تھی۔ وہ ارشمان کا سب کچھ تھی، اس کا عشق، جنون، غیرت، آن سب کچھ وہی تو تھی، اور ارشمان ملک کا ہونا اس کی قسمت میں لکھا تھا، لیکن ارشمان یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت میں کیا لکھا ہے، یہ تو کاتب تقدیر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، اور جب سب ارشمان کبھی بھی گھر پہنچتا ہوگا تب تک ایک تنکا بھی گند کا نظر نہ آئے مجھے۔ فرین سب ملازمین کے پیچھے بڑی سختی سے کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارشمان اس وقت گھر واپس آ جاتا ہے، اور ارشمان کو گند اور بے ترتیبی سے بے انتہا نفرت تھی۔ ہاتھ ٹوٹے ہیں کہ اب جان نہیں ان میں ٹھیک سے پہنچا لگاؤ، فرین نے ایک ملازمہ پر چلا کر کہا، اور ان کا شور سن کر حویلی کے وسیع ہال میں آئی اماں بھی گہرا سانس لے کر ارد گرد دیکھنے لگیں۔
اب کیا ہو گیا ہے، کیوں آئی ہے سب ملازموں کی شامت؟ اب بھی چھڑی کے سہارے آہستہ آہستہ چلتی صوفے پر بیٹھنے لگی تو انابیہ بھاگ کر ان کے پاس آئی اور انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ انابیہ فرین بیگم کی بھانجی تھی جو بچپن سے ہی ان کے پاس رہتی تھی۔ ویسے تو انابیہ انتہائی نکمی لڑکی تھی، لیکن اما بھی اور سلطان کو دیکھتے ہی وہ بہت عاجز۔ اما بھی نے اسے دعا دی تو انابیہ مسکرا کر ان کے پاس بیٹھی اور میز پر پڑا سیب کاٹ کاٹ کر ان کے سامنے رکھنے لگی۔ آن واپس نہیں آئی ابھی تک۔ اما بھی نے کی زبان سے اس کا ذکر سن کر فرحین کا منہ بن گیا۔ ارشمان اور اما بھی کے لیے آن کی محبت اور چاہت فرحین کو ہمیشہ سے چبھتی تھی، جسے وہ چالاکی سے انابیہ کو یہاں رکھ کر اس کی منگنی اپنے دوسرے بیٹے سلطان سے کر چکی تھی۔ اسی طرح وہ ارشمان کی شادی بھی انابیہ کی بڑی بہن سے کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، ارشمان کو تو آن کے سوا کسی لڑکی کا نام اپنے ساتھ گوارا تک نہیں تھا۔ آتی ہی ہوں گی بی بی جی، ویسے بھی اپنی مرضی کی مالک ہے، کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے دی ہے آپ نے اسے۔ اما بھی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی بہو کو دیکھا۔ ایسا کیا کیا ہے میری آن نے جو تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو؟ فرحین نے گہرا سانس لیا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ خود ہی دیکھیں اما بھی، وہ اس خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کی منگ ہے، لیکن ذرا سا احساس ہے اس بات کا۔ ماشاء اللہ سے انابیہ کو دیکھے جانتی ہے اس خاندان کی بہو ہونے کے ناطے اس کا کیا فرض ہے۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، سب کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ اور آن بی بی فرحین نے اپنی ناک چڑھائی۔ شروع دن سے ہی پڑھائی کا بہانہ بنا کر کام سے جان چھڑواتی ہے اپنی۔ نہ جانے ارشمان ایسا کیا پڑھ کر پھونکا ہے کہ اسے ڈاکٹری پڑھانے کے لیے شہر کے کالج بھیج دیا۔ اور تو اور اب ڈاکٹر بن گئی ہے، تب بھی کہاں اب گھر کی خدمت کا خیال آیا ہے۔ اب سب سے جان چھڑانے کے لیے نوکری کر لی۔ بھلا ارشمان ملک کی منگ کو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس کام سے جان چھڑانے کے طریقے ہیں اور کچھ نہیں۔ اما بھی نے افسوس سے اپنی بہو کو دیکھا۔ شرم آتی ہے مجھے تمہاری سوچ پر فرحین، وہ بچی لوگوں کی علاج کر کے ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور تم اس کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہو۔ فرحین نے اپنی بے عزتی پر کان نہیں دھرا۔ وہ تو پہلے سے جانتی تھی اماں جی آن کے بارے میں کچھ بھی سننا گوارا نہیں کریں گی۔ یہ میری سوچ نہیں ہے، سچ ہے اماں بھی، جو آپ کو اور آپ کو پوتے کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنا کہہ کر فرحین وہاں سے جانے کے لیے مڑی تو ان کی نظر دروازے میں کھڑی آن پر پڑی، جو کندھے پر بیٹھ لٹکائے اور بازو میں اپنا سفید گاؤن پکڑے چادر میں لپٹی نہ جانے کب سے وہاں کھڑی تھی۔ السلام علیکم بڑی امی، آن نے عقیدت سے کہا تو فرحین کوئی بھی جواب دیے بغیر منہ چڑھا کر وہاں سے چلی گئی۔ انابیہ بھی فوراً ان کے پیچھے چلی گئی۔ آن نے مسکرا کر اماں بھی کو دیکھا اور ان کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ السلام علیکم اماں بھی۔ اماں بھی نے مسکرا کر اپنی پوتی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ آن نے اپنا سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں بھی، آپ کیسی ہیں؟ دوا لی وقت پر؟ اماں بھی نے حامل سر ہلایا اور محبت سے اس کے حسین چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اماں بھی کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا مجاہد ملک جن کے 2 بیٹے تھے، سب سے بڑا ارشمان اور اس سے چھوٹا سلطان۔ مجاہد خود تو اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن ان کے دونوں بیٹے مجاہد کا عکس بنے بھی اماں کو سکون دیتے تھے۔ اماں بھی کے دوسرے بیٹے شاہد ملک کی ایک ہی بیٹی تھی آن، جو پیدا ہونے سے پہلے ہی ارشمان کی منگ تھی۔ یہ رشتہ ارشمان کے بابا مجاہد نے آن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو وہ ارشمان کی ہوگی۔ شاید اسی وجہ سے ارشمان اس نازک سی لڑکی کے لیے حد سے زیادہ جنونی تھا۔ آن کی ماں کو تو آن بچپن میں ہی وفات ہو گئی، لیکن اس کے بابا شاہد کینیڈا میں رہتے تھے، جہاں انہوں نے ایک گوری سے شادی کر رکھی تھی اور اپنی زندگی میں اس قدر مگن تھے کہ بھول ہی چکے تھے کہ پاکستان میں ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اس کے بعد اماں بھی کی ایک بیٹی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں تھی، اور آج بھی اسے یاد کر کے اماں بھی کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اماں بھی نے غموں کو نظر انداز کرتے مسکراتے ہوئے آن کو دیکھا۔ ہاں بیٹا بالکل ٹھیک ہوں، اور دوا بھی لے لی تھی، تم میری اتنی فکر نہ کیا کرو۔ آن ان کی بات پر مسکرا دی اور لاڈ سے ان کی گود میں اپنا سر رکھا۔ کیسے نہ فکر کروں، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ اماں بھی نے شرارت سے اسے دیکھا۔ یہ ارشمان نے سن لیا نا تو ناراض ہو جائے گا تم سے، جانتی ہو نا وہ گوارا نہیں کرتا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کو بھی چاہو۔ ارشمان کے ذکر پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آن کے ہونٹوں پر آئی۔ اپنے منگیتر کی محبت ہی تو اس کی طاقت تھی، ورنہ وہ تو کب کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ اب تو تم نے پڑھائی کر لی ہے ویسے بھی 24 سال کی ہو گئی ہو، اب تو بس تمہارے ہاتھ پیلے کر کے تمہیں ارشمان کی دلہن بنانا چاہتی ہوں، تاکہ مرنے سے پہلے تم دونوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ آن نے خفگی سے منہ بسور کر اماں بھی کو دیکھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں اماں بھی؟ اللہ آپ کو ہمارا سایہ ہمارے سلے پر سلامت رکھے۔ اماں بھی نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور اسے دعا دی۔ اس صاف دل لڑکی سے فرحین کا رویہ انہیں سچ میں بہت برا لگتا تھا۔ فرحین کی باتوں پر دل پر مت لیا کرو بیٹا، وہ جیسی بھی ہے تمہاری ہونے والی ساس ہے۔ آن نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ فکر مت کریں، میں جانتی ہوں ان کی عزت کرنا میرا فرض ہے، اور ان کی ہر بے رخی کے باوجود میں ان کی عزت کروں گی۔ اماں بھی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہمیشہ خوش رہو میری جان۔ آن مسکرا دی، لیکن تبھی ان دونوں کی نظر ارشمان پر پڑی، جو انتہائی غصے سے گھر میں داخل ہوا تھا اور ایک نظر آن کو دیکھ کر اپنی منڈیاں بھینچتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے اس رویے پر دونوں حیران رہ گئیں۔ ارشمان کو کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اماں بھی نے پریشانی سے پوچھا، لیکن اس سوال کا آن کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ پریشان مت ہو، میں دیکھتی ہوں۔ آن اتنا کہہ کر اٹھی اور سیدھا ارشمان کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی۔ ارشمان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر لان میں دیکھ رہا تھا، جبکہ رگیں ابھی بھی غصے سے تنی ہوئی تھیں۔ آن اس کے پاس گئی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ کیا بات ہے امان، اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ؟
آن کا لمس اور آواز محسوس کر کے ارشمان نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کے پاس ہونے کا احساس ارشمان کے اندر سکون کی لہر بن کر دوڑ رہا تھا۔ وہ آن کی جانب مڑا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ماتھے پر بندھی پٹی دیکھ کر آن کی آنکھیں پریشانی سے بھیگ گئیں۔ یہ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا مان بتائیں مجھے۔ آن پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگی، جبکہ ارشمان تو بس اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تم بس میری ہو نا آن، میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی نا تم؟ اس کے جنون سے پوچھنے پر آن نے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو آن؟ آپ کے علاوہ کسی کی ہو سکتی ہوں میں؟ ارشمان کی آنکھوں میں جنون کی آگ دہک رہی تھی۔ تو میری ہو جاؤ آن، تم نے مجھ سے وقت مانگا، میں نے تمہیں دیا۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میں نے تمہارا یہ خواب بھی پورا کیا، لیکن اب میری بس ہو چکی آن، میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا، جلد از جلد تمہیں خود سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ آن نے گھبرا کر اسے دیکھا، جو اس کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے شدت سے بات کہہ رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے آپ کی ہوں آن، مجھے میرے رب نے پیدا ہی آپ کے لیے کیا تھا آن، کبھی بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ آپ کا نصیب ہے۔ آن کے محبت سے کہنے پر ارشمان سکون سے اپنی آنکھیں موند گیا، اور جو عزم نے اس کے دل میں ڈالا تھا اب نکل چکا تھا۔ عزم کچھ بھی کر لیتا، وہ آن کو ارشمان سے نہیں چھین سکتا تھا۔ آن بس اس کی تھی، مجھ سے شادی کر لو آن۔ آن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مان میری ہاؤس جاب؟ نہیں آن، میں بس تمہارے ڈاکٹر سے بات کر کے وقت سے پہلے تمہاری ہاؤس جاب مکمل کروا دوں گا، پھر میں تمہیں یہاں گاؤں میں تمہارے لیے ہسپتال بھی تو بنوایا ہے تاکہ تمہیں پھر کبھی مجھ سے دور نہ جانا پڑے، وہیں کام کر لینا۔ تم بس مجھ سے شادی کر لو آن، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا، اگلے مہینے ہی ہماری شادی ہوگی۔ ارشمان کا انداز سکھمیا تھا اور آن آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھور رہی تھی۔ آج تک ارشمان نے اس سے یوں بات نہیں کی تھی۔ ایک کوئی تو تھا جو سب کے خلاف جا کر اس کی خواہش کو اہمیت دیتا تھا کہ اب آن اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر آن نے اس کی محبت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ ٹھیک ہے مان، جیسا آپ چاہیں۔ آن کے جواب پر ارشمان کو ایسا لگا اسے پورا جہان مل گیا۔ خوشی اور جیت کی چمک اس کے چہرے پر تھی۔ میں آج ہی سب کو بتا دوں گا کہ اگلے مہینے ہماری شادی ہے۔ دیکھنا آن، اتنی شادی شاندار ہوگی کہ ہم دونوں کی پوری جہاں دیکھے گا۔ آن نے شرمیلی سی مسکان کے ساتھ سر جھکا لیا، اور ارشمان پر تو اسے پانے کی خوشی کا سرور سوار تھا۔ دیکھنا اعظم چودھری، تمہاری آنکھوں سامنے اپنی آن کو دلہن بنا کر ہمیشہ کے لیے صرف اپنا بنا لوں گا، اور تم کچھ نہیں کر پاؤ، کچھ بھی نہیں۔ اس میدان میں ارشمان ملک کبھی نہیں ہارے گا، کیونکہ آن میرا مقدر ہے۔ ارشمان دل ہی دل میں اپنے سب سے بڑے دشمن سے مخاطب تھا۔ جیت کی خوشی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ کاش وہ جانتا کہ قسمت مستقبل کے لیے اپنی آرٹ میں کتنے ہی وار چھپا کر رکھتی ہے۔ لیزا ملک، ول یو بی مائی گرل فرینڈ؟ ان الفاظ اور اپنی دوستوں کے شور پر خوبصورت سے ماتھے پر بل آئے، اور اس لڑکی نے مڑ کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا جو ہاتھ میں گلاب پکڑے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ جارج، واٹ دی ہیل از دس؟ اس کے لہجے پر اور سختی پر جارج بے شرمی سے مسکرا دیا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں لیزا۔ لیزا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی، اور اس نے ایک ادا سے جارج کے ہاتھ میں موجود پھول کو پکڑ کر دیکھا۔ یو نو واٹ، لیزا کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن وہ قسمت والا شاید پیدا ہی نہیں ہوا جسے لیزا پسند کرے۔ اتنا کہہ کر لیزا نے وہ پھول فرش پر پھینکا، اور جارج کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے پیر تلے مسل کر وہاں سے جانے لگی۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا لیزا ملک، جارج نے سوسن کی مورت کو وہاں سے جاتے دیکھ کر کہا تھا۔ لیزا رک کر اس طرف دیکھتے ہوئے ادا سے مسکرا دی۔ اس غرور میں سراسر قصور تمہارا ہی تو ہے۔ اب تم سب میرے سامنے میرے لیے جھکو گے تو میں کیا کروں؟ غرور تو خود بخود آ ہی جائے گا نا۔ لیزا نے ایک آنکھ دبائی اور چلی گئی۔ جارج کا کوئی پہلا لڑکا نہیں تھا جسے وہ دھتکار چکی تھی، بلکہ کتنے ہی منچلے اس لڑکی سے اپنا دل چکنا چور کروا چکے تھے۔ اپنے کالج سے نکل کر لیزا اپنی گاڑی کی جانب گئی، لیکن گاڑی کے ساتھ شاہد ملک کو کھڑا دیکھ مسکراتے ہوئے ان کے پاس گئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز ڈیڈ، آپ تو بزنس کے کام سے آؤٹ آف ٹاؤن گئے تھے نا؟ لیزا کی بات پر شاہد نے مسکرا کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ اپنی پیاری سی بیٹی کو مس ہی اتنا کر رہا تھا کہ وقت سے پہلے واپس آنا پڑا۔ لیزا نے اپنی شہد رنگ آنکھیں چھوٹی کیے انہیں دیکھا۔ جھوٹ کچھ تو اور بات ہے، آپ کو اتنا تو جانتی ہوں میں۔ لیزا نے مان سے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ تو شاہد ہلکا سا ہنس دیے۔ ہاں ایک بات تو ہے، لیکن چلو گھر چلو بتاتا ہوں۔ اوپ سو سب کچھ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ اگر مجھے انٹرسٹ نہ ہو تو اس معاملے سے دور ہی سمجھیے۔ لیزا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور گاڑی انلاک کر کے ڈرائیوری سیٹ سنبھال لی۔ شاہد نے ٹھنڈی آہ بھری، کیونکہ جانتے تھے جو بات وہ لیزا سے کرنے والے تھے وہ لیزا کو منظور ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ سنا ہے کہ آپ نے ملک جی سے ساتھ کے گاؤں کا ارشمان ملک اس مرتبہ پھر الیکشن ہار گیا۔ اپنے منشی کی بات پر 60 سالہ آدمی کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ ارشمان ملک خود کو سمجھتا بہت کچھ ہے، لیکن یہی سچ ہے کہ وہ ابھی بچہ ہے۔ کتنی بار اسے کہا کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے اور لوگوں کو پیسہ کھلا کر ووٹ حاصل کر لے، لیکن نہیں، جو جیتے گا تو ایمانداری سے، نہیں تو ہار ہی صحیح۔ عزم جیتنے دے گا جیسے اسے اتحاد ملک نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تو اس کا منشی بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتا ملک صاحب، آپ نے اپنے معاملات ملکوں کے ساتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ حالانکہ آپ اس گاؤں کے سردار ہیں، اور آپ اگر معاملات عزم چودھری کے ساتھ طے کر لیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو ہمارے ہمسایہ گاؤں کا سردار ہے۔ اتحاد ملک نے سگریٹ جیب سے نکالا اور سلگا کر اپنے سیاہ
مائل ہونٹوں میں دبا لیا۔ وہی بات منشی جو میں نے تمہیں پہلے بتائی تھی، ارشمان ملک کا بھی بچہ ہے، لیکن عظم بچہ نہیں، بہت شاطر انسان ہے، اور وہ ایسے شاطر انسان سے دور رہنا ہی میری صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ منشی نے اس بات میں سر ہلایا اور کھیتوں کے ساتھ ساتھ اتحاد ملک کے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے ارشمان بھیجا ہے کہ یہاں آئے، ہم مل کر زراعت کے لیے کچھ نیا کریں، کافی منافع ہوگا۔ جی بہتر ملک جی۔ منشی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابھی اتحاد ملک نے کچھ کہنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے ہی تھے جب اس کے کانوں میں ایک چہکتی ہوئی آواز پڑی۔ میں بتا رہی ہوں ابا، یہ لسی پی لے ورنہ میں یہیں گرا دوں گی۔ ایک رتی دھوپ میں یہ لسی بنا کے لائی ہوں اور تو ہے کہ پی نہیں رہا۔ اتحاد ملک کا پورا دھیان ایک کھیت کے کنارے کھڑے اس نازک وجود پر پڑا جو کھیت میں چاول بوتے شخص سے مخاطب تھی۔ ایک تو نوری، تو اور تیری تیزیاں 2 منٹ کا سانس نہیں لے جاتا تیرے سے۔ کھیت میں کام کرنے والے آدمی نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں بڑی جلدی ہے، مجھے اپنے سہیلیوں کے ساتھ چوڑیاں لینے جانا ہے نا ابا، آپ جلدی سے آ کر یہ رسی لے بھی لے ورنہ قسم کھا کے کہتی ہوں یہ گرا دوں گی۔ اتحاد ملک کے قدم خود بخود اس چلبل سی باتیں کرنے والی کی جانب اٹھے تھے جو ہر شے سے بے نیاز اپنے باپ کو دھمکیاں لگا رہی تھی۔ گرا دے، اپنے باپ کی بیٹی ہے نا تو ابھی کے ابھی گرا دے۔ اپنے باپ کی بات پر اس لڑکی نے اپنے باقاعدہ دانت کھچکھچائے اور غصے میں مڑ کر پیالے میں موجود ساری لسی زمین پر پھینک دی۔ جب اس کی نظر لسی سے بھیگتے مہنگے خصے پر پڑی تو اس نے فوراً گھبرا کر اوپر دیکھا اور تب ہی اتحاد ملک کی ان کاجل لگی سیاہ آنکھوں کے سحر میں کھو گیا جو شاید اس دنیا کی سب سے حسین آنکھیں تھیں، بڑی بڑی سہمی سی کالی رات کی مانند چمکیلی آنکھیں۔ صرف آنکھیں ہی نہیں، اس کا تو پورا چہرہ نخیز حسن کی علامت تھا۔ گندمی سی سانولی رنگت پر وہ تیکھے نقوش اور قطاع دار سے لب۔ وہ لڑکی کوئی حور ہی تھی جو شاید راستہ بھول کر غلطی سے اس ظالم دنیا میں آ گئی تھی۔ اندھے ہو گئے ہو کیا بابا جی، یا اس عمر میں آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، یا پھر شاید لذت سے نہانے کا شوق ہے جو یہاں آ گئے؟ اس لڑکی نے اپنی حسین آنکھوں کو سکیڑ کر کہا اور اس کی صدا پر اتحاد ملک کے ہونٹ مسکرا دیے جبکہ اپنی بیٹی کو کسی سے بات کرتا دیکھ کر اس کا باپ وہاں آ چکا تھا لیکن سامنے اتحاد ملک کو دیکھ کر اس کی روح تک فنا ہوئی تھی۔ معافی سائیں، معافی، بچی ہے، نادان ہے، اسے نہیں پتا آپ کون ہیں، معافی دے دیں۔ اس باپ نے فوراً اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے چھپا کے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا جبکہ اتحاد ملک تو ابھی بھی اس دعا تشار حسن کے سحر میں ڈوبا ہوا مسکرا رہا تھا۔ بیٹی ہے تمہاری؟ اس آدمی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ نام کیا ہے؟ رشید احمد سائیں جی۔ رشید نے عقیدت سے سر جھکا کر کہا کیونکہ سامنے موجود شخص اس سے بھی 10 سال بڑا تھا۔ تیرا نہیں، تیری بیٹی کا نام پوچھا ہے؟ اتحاد نے اس لڑکی پر نظریں جماتے ہوئے کہا جو اپنے باپ کو یوں گھبرانے پر اب کی بلی بنی اس کے پیچھے چھپی تھی۔ کنیز فاطمہ نام ہے سائیں جی اس کا، لیکن ہم سب پیار سے اسے نوری بلاتے ہیں۔ نوری؟ اتحاد نے مسکراتے ہوئے اس کا نام دہرایا۔ کبھی دیکھا نہیں اسے گاؤں میں، لگتا ہے بیٹیوں کو باہر نکلنے نہیں دیتے گھر سے باہر۔ رشید نے کچھ سوچ کر اسفات میں سر ہلایا۔ جی سائیں، اللہ سے 3 بیٹیاں ہیں اور میری اور سب سے قیمتی خزانہ ہے یہ میرا، بس انہیں کی حفاظت کے لیے انہیں گھر میں رکھا ہے۔ وہ تو میری بیوی میکے گئی ہے اس لیے یہاں آئی، اس کی نادانی معاف کر دیں سائیں جی۔ رشید نے جواب دیتے ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا کیونکہ سردار سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ غلطیوں کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں۔ اچھی بات ہے، ایسے حسن کو چھپا کر ہی رکھنا چاہیے، دنیا کے حالات اچھے نہیں۔ اتحاد نے اپنی غلیظ نگاہیں اس معصوم پر گاڑتے ہوئے کہا تو پھر مسکرا کر رشید کو دیکھا۔ کل مجھ سے حویلی ملنے آنا رشید، کچھ خاص کام ہے تم سے؟ رشید نے فوراً عقیدت سے سر ہلا دیا۔ جو حکم سائیں جی۔ اتحاد نے مسکرا کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور آخری نگاہ کنیز پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ اتحاد کے چہرے کی اس مسکراہٹ کو اس کے منشی نے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ملک جی، کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بات پر اتحاد کی مسکان گہری ہوئی۔ ہاں منشی، کچھ بہت خاص دل کو بھا گیا ہے اور جو اتحاد ملک کے دل کو بھا جائے اسے تو بس اس کا ہونا ہے۔ اتحاد کے چہرے سے اس کی ہوش عیاں تھی جس میں وہ یہ تک بھول چکا تھا کہ وہ معصوم اس کی بیٹی کی عمر سے بھی چھوٹی ہے۔ فرحین بیگم اپنے کمرے میں کھڑی اپنے کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ رہی تھیں جب اچانک انہیں اپنے بازو پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا تو مسکرا دیں اور فوراً پلٹ کر مسکراتے ہوئے اونچا ہو کر اپنے ہونٹ وہاں موجود لڑکے کے ماتھے پر رکھ دیے۔ میرا شہزادہ، میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا۔ فرحین کی بات پر وہ لڑکا بھی مسکرا دیا اور اس نے اپنے ہونٹ فرحین بیگم کے ماتھے پر رکھے۔ کیسی ہیں آپ امی؟ اس لڑکے نے فرحین بیگم کو بیڈ پر بٹھایا اور ان کے قدموں پر بیٹھ گیا۔ تمہیں دیکھ لیا نا، اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ فرحین نے 27 سالہ لڑکے کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ باقی سب سے ملے تم سلطان؟ سلطان نے ہلکا سا مسکرا کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے۔ آپ سے پہلے کسی اور سے مل سکتا تھا میں؟ آپ ہی میرا سکون ہیں امی، میری جنت۔ فرحین بیگم نے دنیا جہاں کی چاہت آنکھوں میں سمو کر اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے بس تم ہی میری پرواہ ہے سلطان، ورنہ ارشمان کے لیے تو آن سے بڑھ کر کوئی اہم ہی نہیں۔ فرحین بیگم نے منہ بسوڑ کر کہا۔ ایسا نہیں ہے، بھائی بہت پیار کرتے ہیں آپ سے۔ فرحین کے ہونٹوں پر گھائل سی مسکان آئی۔ ہاں لیکن آن سے کم کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں نا آپ کو، سب سے زیادہ آپ کے علاوہ میرے لیے کسی کی خوشی اہمیت نہیں رکھتی اور آپ کی خواہش پر میں خود کو بھی قربان کر دوں۔ سلطان نے اپنا سر فرحین کی گود میں رکھا تو محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ تو شہر کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں نہیں آ جاتے تم؟ کاش آ سکتا امی، لیکن ذمہ داریاں ایسا کرنے نہیں دیتی، شہر والا بزنس میں یہاں رہ کر نہیں چلا سکتا اور یہاں رہوں گا تو ارشمان بھائی کو شہر جانا پڑے گا جو بالکل نہیں کرنا چاہتے۔ سلطان نے سرد آہ بھرتے اپنی مجبوریاں بتائیں۔ فکر مت کرو، آن سے شادی کے بعد سب سے پہلا کام شہر رہنے والا ہی کرے گا وہ۔
سلطان ان کی بات پر ہلکا سا ہنس دیا۔ اچھا اب میں اماں بھی سے مل کر آتا ہوں۔ فرحین نے سلطان کا ماتھا چوم کر ہاں میں سر ہلایا تو وہ وہاں سے اٹھ کر اماں بھی کے کمرے کی جانب چل دیا جو ظہر کی نماز کے بعد اذکار میں مصروف تھیں۔ اپنے دوسرے پوتے کو دیکھتے ہی اماں بھی کے لب مسکرا دیے اور انہوں نے سلطان کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کیسے ہو میرے بچے؟ سلطان نے عقیدت سے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ بالکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کو دیکھ کر سکون میں بھی ہوں۔ اماں بھی سلطان کی بات پر مسکرا دی اور اسے محبت سے دیکھا۔ سلطان ارشفان سے بس 3 سال چھوٹا تھا اور قد و قامت سے بالکل اس سے جیسا ہی تھا، بس ارشفان کے برعکس سلطان صاف رنگت کا مالک تھا، مگر دونوں بھائیوں کے مزاج بہت مختلف تھے۔ ارشفان جہاں بہت جلد غصے میں آ جاتا، سلطان وہیں ٹھنڈے دماغ کا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والا شخص تھا، لیکن ایک چیز تھی جو دونوں بھائیوں میں ایک جیسی تھی، وہ تھی چودھری خاندان سے نفرت۔ کام کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ الحمدللہ بہت اچھا اماں بھی، اس مرتبہ پچھلے سال سے بھی 4 گنا زیادہ منافع ہوا ہے۔ سلطان کے فخر سے بتانے پر اماں بھی نے اسے نظر بد سے بچانے کے لیے اس پر پھونک ماری۔ ماشاءاللہ سے، پھر تیار رہنا، شام کو درگاہ چادر چڑھانے چلیں گے۔ میں نے منت مانی تھی۔ درگاہ کے نام پر ہی سلطان کے چہرے پر ناگواری آ چکی تھی۔ آپ جانتی ہیں اماں بھی، مجھے نہ تو اس سب پر یقین ہے اور نہ ہی یہ سب پسند ہے، تو پھر یہ سب۔ اماں بھی کے گھورنے پر سلطان خاموش ہو گیا۔ بزرگوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتے سلطان، اللہ کے نیک بندے ہیں وہ۔ میں اکیلی چلی جاتی پر تمہیں ساتھ لانے کی منت مانی تھی، اگر تم چاہتے ہو کہ میری منت ادھوری رہ جائے تو کوئی بات نہیں۔ سلطان نے گہرا سانس لے کر کچھ دیر سوچا، پھر بولا ٹھیک ہے۔ اماں بھی نے مسکرا کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ ایسا ہی تو تھا، کسی کا دل نہ دکھانے والا، سب کا خیال رکھنے والا۔ اماں بھی کو فرحین کی بھانجی انابیہ کی قسمت پر اشک ہوا جو سلطان کی منگیتر تھی، لیکن ایک خیال ان کے دل میں آیا کہ کاش انابیہ جیسی دوغلی لڑکی سلطان کا نصیب نہ ہوتی، کاش سلطان کو ایسی لڑکی ملتی جو اس کے قابل ہوتی، کاش جینس پر ٹاپ پہنے اور سنہری بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ کچن میں آئی اور جوس کھول کر گلابی ہونٹوں سے لگا لیا۔ ماتھے پر کٹے ہوئے اسٹائلش سے بال پسینے سے بھیگ کر مزید دلکش لگنے لگے تھے۔ جوس کی بوتل واپس فریج میں رکھتے وہ ڈائننگ ٹیبل پاس آئی اور اسے پکڑ کر کھانے لگی۔ ارے اتنی جلدی اٹھ گئی تم؟ شاہد کی آواز پر لیزا ان کی جانب پلٹی اور کمر تک آتے بالوں کو کندھے پر رکھ لیا۔ اپنی ہتھیلی اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے ڈیڈ، امید ہے آپ بھی یہ بات سمجھے۔ لیزا کے انداز پر شاہد نے گہرا سانس لیا۔ لیزا کی پرورش مکمل طور پر اس کی انگریز ماں نے کی تھی، یہی وجہ تھی کہ نہ تو اسے اردو آتی تھی اور نہ ہی وہ خود پاکستانی ماننے کو تیار تھی، بلکہ وہ آدھی مغربی اور آدھی مشرقی لڑکی مکمل طور پر خود کو مغربی رنگ میں ڈھال چکی تھی۔ ویسے آپ نے مجھے کل کچھ کہنا تھا، کہہ بھی رہے تھے، لیکن پھر آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں، لیزا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور بیٹھ کر پینٹ بٹر لگانے لگی۔ شاہد بھی اس کے پاس بیٹھ کر اپنے اندر وہ بات کہنے کی ہمت جمع کرنے لگے جو وہ کل بھی نہیں کر پائے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماما سے پہلے میری پاکستان میں ایک شادی ہوئی تھی اور وہاں بھی میری ایک بیٹی ہے، اور میرے بھتیجے نے کال کر کے بتایا کہ اگلے مہینے اس کی شادی ہے۔ تو شاہد جو کافی ہمت سے اسے بات کہہ رہے تھے، اسے کندھے اچکا کر پوچھنے پر گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ بیٹا اس لحاظ سے وہ تمہاری بہن لگتی ہے۔ لیزا نے بریڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھایا اور کچھ سوچ کر ناسمجھی سے شاہد کو دیکھنے لگی۔ شاہد نے گہرا سانس لے کر پھر سے ہمت جمع کی اور بولے میں چاہتا ہوں ہم دونوں اس کی شادی پر چلیں۔ شاہد کی بات پر لیزا نے بریڈ چبانا بند کیا اور نگاہیں سکیڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ تو جائیں آپ، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ لیزا کا انداز عام سا تھا، لیکن بیٹا وہ تمہاری بھی تو بہن لگتی ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ میرے سب گھر والے تمہارے بارے میں جانیں، تمہیں اتنا ہی پیار دیں جتنا وہ آن سے کرتے ہیں۔ شاہد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے ان کے پیار کی کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن میں نہیں جا رہی۔ لیزا نے گویا حتمی فیصلہ کیا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ لیکن بیٹا کیوں نہیں جانا چاہتی تم وہاں؟ شاہد کے سوال پر لیزا کو نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا، کیونکہ میں ویسی نہیں بن سکتی جیسا وہ لوگ چاہتے ہیں۔ ماں کہتی تھی وہ لڑکیوں کو بکریوں کی طرح باندھ کر قید کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مجھے اپنی مرضی سے جینا اچھا لگتا ہے ڈیڈ، میں ایسے لوگوں میں نہیں جانا چاہتی جو مجھ پر پابندیاں لگائیں۔ شاہد نے اس کی بات پر سخت آہ بھری، ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، تم جیسے چاہو وہاں رہنا، اور ویسے بھی نئی جگہ دیکھنا تمہارے لیے نیا تجربہ رہے گا، دیکھنا تم انجوائے، مجھے انجوائے نہیں کرنا۔ لیزا نے انتہائی بدتمیزی سے ان کی بات کاٹ کر کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ شاہد نے ایک آخری مرتبہ کوشش کرنے کا فیصلہ کیا، پلیز لیزا میری خاطر۔ لیزا نے گہرا سانس لیا اور وہاں کھڑی ہو کر غصے سے شاہد کی جانب مڑی، لیکن ان کے چہرے پر اس امید نے اسے پگھلنے پر مجبور کر دیا۔ فائن، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ لیزا کے ایسا کہتے ہی شاہد خوشی سے مسکرا دیے۔ کچھ بھی بیٹا؟ لیزا نے کچھ سوچا اور بولنا شروع کیا، میرے دل میں جو آئے گا میں وہ کروں گی، مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا اور لوگوں سے زیادہ اٹیچ بھی نہیں ہوں گی، اور سب سے خاص اس شادی کے ختم ہوتے ہی ہم کینیڈا واپس آئیں گے فوراً۔ شاہد نے ان شرطوں پر غور کیا اور پھر مسکرا کر بولے ٹھیک ہے بیٹا، ایز یو وش۔ لیزا ہلکا سا اپنی آنکھیں گھما کر وہاں سے چلی گئی تو شاہد خوشی سے مسکرا دیے، وہ تو اسی میں بہت خوش تھے، اپنے سب گھر والوں کو وہ اپنی لاڈلی بیٹی سے ملائیں گے۔ کاش وہ جانتے کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شام ہوتے ہی اماں بھی سلطان کے ساتھ درگاہ جانے کے لیے تیار تھی، اور سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی خوشی کے لیے سب کا حصہ بن رہا تھا۔ وہ سب تیاری کے ساتھ ہال میں داخل ہوئے جب ان کا سامنا انابیہ سے ہوا جو فرحین بیگم کے ساتھ مل کر میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ ارے آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ فرحین بیگم نے اماں بھی سے پوچھا، جبکہ انابیہ کی نگاہیں تو سلطان پر ٹکی تھی جو اس وقت کاٹن کی کالی شلوار قمیض میں مردانہ وجاہت کی منہ بولتی مثال لگ رہا تھا۔ ہاں درگاہ جا رہے ہیں، سلطان کی کامیابی کی منت۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ انابیہ اماں بھی کی بات مکمل ہونے سے پہلے خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ اس کی بات پر سلطان کے
چہرے پر ناگواری بڑھ چکی تھی۔ وہ اتنا چاہتا تھا کہ کم از کم اس کی منگیتر تو اس کی پسند ناپسند کو سمجھے اور خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سلطان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور انابیہ بھاگ کر اپنے کمرے سے چادر لینے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں درگاہ کی جانب چل دیے۔ کچھ ملازم ضروری سامان اٹھائے پچھلی گاڑی میں آ رہے تھے۔ درگاہ پہنچ کر سلطان نے سب ملازموں کو اماں بھی کے ساتھ جانے کا کہا۔ تم اندر نہیں آ رہے؟ اماں بھی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں اماں بھی، یہاں تک آ گیا ہوں، آپ کے بزرگ خوش ہو جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے مت رکھیے گا۔ اماں بھی نے گہرا سانس لیا اور ملازموں کے ساتھ درگاہ کی جانب چل دی، جبکہ انابیہ تو اس لمحے کو غنیمت جان کر سلطان کے پاس ہی رک گئی۔ درگاہ میں دعا کرنے اور نذرانے پیش کرنے کے بعد اماں بھی واپس آئی اور درگاہ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنا جوتا پکڑنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی دو مضبوط ہاتھ وہ جوتا تام کر ان کے پاؤں میں پہنانے لگے۔ اماں بھی پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر اپنے قدموں میں بیٹھے اس شخص کو دیکھ کر ان کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ انہوں نے ایک سہمی سی نگاہ کار کے پاس کھڑے سلطان پر ڈالی، جو درگاہ کی طرف کمر کر کے کار سے ٹیک لگائے نہ جانے انابیہ کی باتیں سن رہا تھا۔ نہیں اعظم بیٹا، رہنے دو اماں بھی کی بات پر اعظم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا اماں بھی؟ ساری محبت پوتوں کے لیے ہے کیا؟ نواسے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ کیا روز قیامت صرف بیٹے کو ہی منہ دکھانا ہے، بیٹی کا سامنا نہیں کرنا؟ اعظم کی بات پر کتنے ہی آنسو اماں بھی کی آنکھوں سے بہے تھے۔ انہوں نے اسرا سے اعظم کو دیکھا، جو ان کا نواسا تھا، ان کی اکلوتی بیٹی کی آخری نشانی۔ تم جانتی ہو اعظم کے دونوں خاندانوں میں یہ دشمنی ہر تعلق مٹا چکی ہے۔ میں اپنے پوتے یا نواسوں میں سے کسی ایک کو ہی چن سکتی ہوں، اور آپ اپنے دونوں پوتوں کو چن چکی ہیں، جن کی عقل پر ان کے باپ کی طرح پردہ پڑا ہے۔ اعظم نے دوبارہ ان کا پیر پکڑ کر جوتا پہناتے ہوئے نفرت سے کہا تھا۔ میں نہیں جانتی اعظم کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، بس اتنا جانتی ہوں کہ دونوں خاندانوں کی خوشیوں بھرا جہان پل میں بکھر گیا، اور 12 سالوں سے یہ جہان بکھرا ہوا ہے۔ اماں بھی کہہ کر آنسو بہہ کر زمین بوس ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے ہی اعظم ان قیمتی موتیوں کو اپنے ہاتھ پر چن چکا تھا۔ میں چاہتی ہوں یہ دشمنی ختم ہو جائے اعظم۔ اس بات پر اعظم نے اپنی مضبوط مٹھی بھینچ کیا۔ اب یہ دشمنی ہم میں سے کسی خاتمے پر ہی ختم ہوگی۔ اماں بھی اپنے پوتوں یا نواسوں میں سے کسی کی لاش کو دیکھنے کے لیے خود کو مضبوط کر لیں، اعظم نفرت سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ملازموں کے ساتھ درگاہ میں داخل ہو گیا، جبکہ اماں بھی وہیں زمین پر بیٹھی اس دن کو پھر سے رونے لگی تھی جس نے دونوں خاندانوں کی محبت اور خوشیوں کو غم اور دشمنی میں بدل دیا تھا۔